दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। इंतहाई काबिल क़द्र मशाइख़ किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और मेरी पर्दानशीन माँ व बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इस शहर के अंदर ऐसे अहले इल्म और ऐसे ज़िम्मेदारान की नेमत हमें अता की है जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वालों, हज का इरादा करने वालों की मुसलसल तरबियत में मशगूल है। यकीनन ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है जिस पर हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुझे जो मौज़ू दिया गया है वो है मदीना तय्यबा की ज़ियारत के आदाब और उसकी फ़जीलत क्या है। उमूमन हुज्जाज किराम हज से पहले हो या हज के बाद हो, सफ़र हज में मदीना तय्यबा की ज़ियारत करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मक्का मुकर्रमा से ही अपना मुल्क वापस आ जाए और मदीना तय्यबा ना जाए। मदीना तय्यबा की और वहाँ पर मौजूद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के हमारी शरीयत ने कुछ आदाब मुकर्रर किए हैं और उन जगहों की ज़ियारत की फ़जीलत भी बयान की है। इसलिए हुज्जाज किराम के सामने इस मौजू को पेश करना भी बहुत अहम है ताकि वो इल्म व बसीरत की रोशनी में मदीना तय्यबा के अंदर, इस सफ़र हज के अंदर जो अय्याम गुजारे उस सुन्नत के मुताबिक गुजारे। यहाँ पर आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मदीना तय्यबा का हज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप मदीना ना जाएं, सिर्फ मक्का मुकर्रमा ही से वापस आ जाएं, तो आपका हज मुकम्मल है और उसमें किसी तरह की कोई खलल, कोई कमी वाक़ई नहीं होती। अलबत्ता अगर कोई मदीना जाना चाहे तो मशरू है, जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, अल मस्जिदुल हराम व मस्जिदी हादा वल मस्जिदुल अक़सा। नेकी के इरादे से सिर्फ 3 ऐसी मस्जिदें हैं दुनिया में जिनकी तरफ कस्द किया जा सकता है।
رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصی ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسی چوتھی مسجد نہیں ہے جس مسجد کی طرف کوئی شخص سفر کر کے جائے، اس مسجد میں نماز پڑھ کر مزید اجر حاصل کرنے کے مقصد سے، مزید اجر حاصل کرنے کی نیت سے، بس اس مقصد سے صرف 3 مسجدوں کا قصد کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ابھی ہم آپ کے سامنے مسجد قباء کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن مسجد قباء کے لیے اگر کوئی شخص سفر کرے، مثال کے طور پر ایک شخص انڈیا سے سفر کر کے مسجد قباء کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کا مقصد ہے انڈیا سے جائے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تاکہ اسے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو سکے، تو یہ سفر درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مسجدوں کا نیکی کی نیت سے قصد کرنا جائز قرار دیا ہے، حصر کے ساتھ۔ یہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ تو مسجد نبوی کا قصد کرنا نیکی کی نیت سے مشروع ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے خود اسے ایک مبارک سفر قرار دیا ہے، مشروع قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ایسی مسجد ہے کہ نیکی کے مقصد سے اس کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے ملک سے سفر کیا، یا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، حج کمپلیٹ کر لینے کے بعد مدینے کی طرف قصد کیا، تو یہ جائز ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے وہ سفر کر کے مدینے کا قصد کرے، مدینہ جائے۔ اب جب مدینہ پہنچ چکا ہے تو پھر اس کے لیے مدینے کے اندر موجود دیگر زیارت کی جگہیں جائے اور ان جگہوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ آخر کتنی جگہیں ایسی ہیں مدینہ طیبہ کے اندر جن جگہوں کی زیارت شرعی طور پر جائز ہے، جسے ہم مشروع زیارت کہہ سکتے ہیں یا شرعی زیارت کہہ سکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر زیارت کی بے شمار جگہیں ہیں، اور حجاج کرام تو ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں مدینے کے جو اصل باشندے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ خود 15 سال ہم رہے اور حجاج کرام سے بہت ساری ایسی جگہوں کے بارے میں سنتے کہ ہم وہاں گئے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ ہم 15 سال سے ہمیں نہیں پتا کہ ان جگہوں کی بھی زیارت کی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے کہ خاک شفا کہاں ہے، تو ہم کہتے کہ نہ ہمیں پتا نہ مدینے والوں کو پتا ہے، یہ صرف انڈیا والوں کو پتا رہتا ہے، تو آپ کو پتا چل جائے تو ہمیں بھی بتا دیں۔ البتہ زیارت کی جگہیں مدینے کے اندر بلا شبہ بے شمار ہیں۔ یہ جو زیارت کی جگہیں ہیں ان کو آپ 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے تاریخی زیارت اور ایک ہے شرعی زیارت۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ شرعی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں پر جا کر آپ عبادت انجام دے سکتے ہیں، اور اس عبادت کی فضیلت موجود ہے شریعت کے اندر، اس کی دلیل موجود ہے مشروعیت کی شریعت کے اندر، تو اسے کہتے ہیں شرعی زیارت۔ اور ایسی صرف 4 جگہیں ہیں جن کو آپ شرعی زیارت کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ 2 مسجدیں ہیں اور 2 قبرستان ہیں، 2 مسجدیں 2 قبرستان، کل 4 جگہیں ہیں جن کو آپ شرعی زیارت کی جگہ کہہ سکتے ہیں۔ 2 مسجدیں کون کون سی ہیں؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی،
اور دوسری مسجد مسجد قباء، بس یہ دو مسجدیں ہیں۔ حالانکہ حجاج کرام مسجد قبلتین جاتے ہیں، مسجد جمعہ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی مسجدیں جاتے ہیں، مسجد مسترا، مسجد خندق، 7 مساجد، اور پتہ نہیں کن کن مسجدوں کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ صرف 2 مسجدیں ہیں جنہیں آپ شرعی زیارت کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد قباء، اور 2 قبرستان ہیں، ایک ہے بقیع الغرقد کا قبرستان اور دوسرا شہدائے احد کا قبرستان۔ تو کل 4 جگہیں ہوئی شرعی زیارت کی، 2 مسجدیں، 2 قبرستان۔ ان کے علاوہ جو بھی جگہیں ہیں جن کا تعلق ہماری اسلامی تاریخ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ان جگہوں کی زیارت بھی جائز ہے، بدعت نہیں ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ کوئی صرف ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے جائے۔ ہماری تاریخ کے ساتھ یہ جگہ جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے بہت سارے لوگ لندن جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں ٹور کے لیے، تفریح کے لیے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ اصل ہے کہ جائز ہے۔ اگر کوئی حرام کام وہاں انجام نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتا ہے انسان، جہاں اس کی مرضی سیر و تفریح کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح مدینے کے اندر بھی بے شمار جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ زیارت کے لیے جا سکتا ہے، دیکھنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان جگہوں پر جا کر کوئی خصوصی عبادت انجام دینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس جگہ پر یہ عبادت اگر کی جائے تو اس کی شریعت میں الگ سے کوئی فضیلت ہے۔ میں مسجد قبلتین جاؤں گا اور ظہر کی نماز وہاں پڑھوں گا، اس لیے کہ وہ ایک خاص مسجد ہے، دوسری مسجدوں سے تو نیکی کچھ زیادہ ملے گی ہی۔ تو اگر اس مقصد سے کوئی جائے تو درست نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ بدعت کے زمرے میں کہیں داخل نہ ہو جائے، اس کا ڈر ہے۔ تو ان کو تاریخی زیارت کی جگہ کہتے ہیں۔ یہ تاریخی زیارت کی جگہیں بے شمار ہیں، ان جگہوں پر آپ جا سکتے ہیں، جیسے کچھ مسجدیں ہیں، کچھ کنویں ہیں، کچھ جنگ کی جگہیں ہیں، جیسے جنگ بدر کی جگہ ہے، جنگ خندق والی جگہ ہے، جنگ احد والی جگہ ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ کوئی اور دور چلا جائے تو تبوک والی جگہ ہے، جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان جگہوں کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن نیکی کے مقصد سے کوئی کہے کہ یہاں پر جنگ احد میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، تو وہاں جاؤں گا، اس جگہ پر چڑھوں گا تو مجھے بھی نیکی ملے گی، تو پھر اس مقصد سے وہاں جانا جائز نہیں ہوگا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ بس تاریخ سے جڑا ہوا موقع ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کی فضیلت کا اعتقاد رکھنا تو اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اور کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، لہذا ایسے کسی عمل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس کی شریعت میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جو 4 جگہیں ہیں صرف ان کی زیارت فضیلت کے مقصد سے، نیکی حاصل کرنے کے مقصد سے کی جا سکتی ہے، جنہیں ہم شرعی زیارت کی جگہ کہتے ہیں، مزارات شرعیہ عربی میں کہتے ہیں۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے، بلکہ اسی کے قصد سے آپ نے مدینے کا سفر کیا ہے کہ مسجد نبوی میں جا کر ہم نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ اس مسجد میں نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے بالمقابل کتنا ہے؟ جی بتائیں کتنا ہے؟ صحیح حدیث کے مطابق 1000 ہے بس، بہت سارے لوگوں کے یہاں مشہور ہے 50,000، ایسی کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی جس سے 50,000 کی فضیلت ثابت ہو۔ صحیح حدیث میں صرف 1000 کی فضیلت ثابت ہے۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے بالمقابل کیا ہے؟ 1000 نماز سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔
تو مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کر کے جائے تو اس کا یہ سفر جائز ہے، مشروع ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتا ہے وہ. اور مسجد میں اصل مقصد اس کا یہ ہو کہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اب جب مسجد نبوی پہنچ گیا تو وہاں پر اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں کی زیارت کر سکتا ہے مسجد کے اندر، جس میں سب سے مشہور جگہ ریاض الجنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے درمیان اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اللہ کے رسول کا گھر کہاں تھا؟ جہاں پر ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یہ حقیقت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، یہ اللہ کے رسول کا گھر تھا. وہاں سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ ابھی امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممبر ہوا کرتا تھا. ابھی آخری سالوں میں ہم نے وہی دیکھا امام صاحب کو نماز پڑھاتے ہوئے. اللہ عالم ہمارے آنے کے بعد ابھی صورتحال کیا ہے اس کا اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک دم اگر قبر کے ساتھ ہی سامنے ممبر ہو اور وہاں پر امام صاحب ابھی بھی کھڑے ہوتے ہوں تو وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. تو یہ جو درمیانی جگہ ہے اسے اللہ کے رسول نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے، یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی اور دوسری جگہ ایسی نہیں ہے جسے آپ جنت کی کیاری کہہ سکے، جنت کا ٹکڑا کہہ سکے. وہ صرف مدینے کے اندر ہے، اللہ کے رسول کی مسجد میں. اس جگہ کی کوئی زیارت کرنا چاہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، زیارت کر سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جگہ پر نماز پڑھنے کی الگ سے کوئی فضیلت ہے؟ تو ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کی الگ سے کوئی فضیلت ہو. پوری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 ہے. ریاض الجنہ کے اندر 1001 ہو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. بعض لوگ پہلی بار سن کر بڑا تعجب کرتے ہیں، چونک اٹھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر نماز کا ثواب باقی جگہوں سے زیادہ نہ ہو؟ آپ غور کریں کہ کس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا. جب نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول پڑھاتے تو ریاض الجنہ بائیں پڑے گا یا دائیں؟ بائیں. ریاض الجنہ بائیں پڑے گا. جب صف لگے گی، اللہ کے رسول کا گھر وہاں پر، ممبر یہاں پر، اب صف لگے گی تو صف کے دائیں طرف کون لوگ ہوں گے؟ ریاض الجنہ سے جو باہر نماز پڑھیں گے، اور جو ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں گے وہ صف کے کس طرف رہیں گے؟ بائیں طرف. کیا صحابہ کرام جماعت کے وقت بائیں طرف جانے کی زیادہ کوشش کرتے یا دائیں طرف؟ دائیں طرف. اگر اس جگہ کی ایک فضیلت بھی زیادہ ہوتی کہ ادھر سے ادھر ایک نیکی زیادہ ملے گی تو صحابہ کرام چھوڑتے نہیں. تو ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ریاض الجنہ میں نماز کا ثواب کچھ زیادہ ہو. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے 4 گھنٹے سے 5 گھنٹے سے کھڑے ہیں لائن لگا کر. اتنی دیر میں اگر دوسری جگہ نماز پڑھتے تو کتنی نیکیاں جمع کر لیتے. آپ کو شوق ہے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے کا تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے. لیکن اسی وقت کو اگر آپ اللہ کی عبادت میں دوسری جگہ صرف کرتے، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں یا کسی درس میں شامل ہو کر، تو اپنے اس وقت کو بہت ہی قیمتی اور نیک اعمال میں آپ استعمال کر سکتے تھے. اتنا وقت آپ نے برباد کر دیا. آسانی سے موقع مل جائے نماز پڑھ لیں. ابھی بھی شاید اپوائنٹمنٹ والا سسٹم چل رہا ہو تو اس سے بہت حد تک آسانی ہو جاتی ہے کہ اپنے وقت پر آپ جائیں، زیارت کر کے آ جائیں.
خواتین عموماً یہاں پر جا کر کیا کرتی ہیں؟ وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں ریاض الجنہ میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کو ہم سلام پیش کریں گے، قبر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ سوچتی ہے وہ۔ حالانکہ انہیں صرف ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور ان کے لیے جگہ الگ سے بنائی جاتی ہے، ان کے لیے پورا پروٹوکول کیا جاتا ہے، قبر رسول کی زیارت کے لیے نہیں۔ بلکہ علماء کا فتویٰ یہی ہے، گرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن سعودی علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ خواتین کے لیے قبر کی زیارت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ زوارات القبور، جو خواتین قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ بقیع الغرقد کا قبرستان ہے، بہت ساری خواتین جاتی ہیں اور وہاں پر بھیڑ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ بقیع الغرقد کے قبرستان میں خواتین کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، پولیس والے کھڑے رہتے ہیں اور کسی بھی خاتون کو اندر نہیں جانے دیتے۔ تو بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں؟ پیچھے کی طرف، جسے سور شمالی کہتے ہیں، یعنی اتر کی جانب جو دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر گھنٹوں تک زیارت کرتی رہتی ہے اکیلے اکیلے۔ اگر آپ کے لیے جائز ہوتا یہ، تو جس طرح مردوں کو اندر بھیجا گیا آپ کو بھیجا جاتا۔ جب آپ کو وہاں روکا گیا ہے اور کہا گیا آپ کو کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس طرح وہاں پر جا کر مخالفت کی کوشش نہ کریں۔ ریاض الجنہ بھی آپ کو بھیجا گیا ہے صرف وہاں نماز پڑھنے کے لیے، قبر رسول کی زیارت کے لیے نہیں۔ تو ریاض الجنہ میں آسانی سے نماز کا موقع مل جائے بہت اچھی بات، نہ ملے گھنٹوں تک کھڑے رہ کر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، کسی درس میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں یا نماز پڑھیں۔ یہ جو نماز کی فضیلت ہے وہ فرض کے لیے بھی ہے، نفل کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے حجاج کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، حالانکہ مسجد میں جگہ خالی رہتی ہے، اپنی آسانی کے لیے جس گیٹ سے داخل ہوں گے وہیں پر بیٹھ جائیں گے، مسجد کے اندر نہیں جاتے۔ اگر مسجد میں جگہ خالی ہو، اس کے باوجود آپ نے باہر نماز پڑھ لی تو نماز تو درست ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ آپ کی نماز مانی جائے گی، لیکن جو 1000 والی فضیلت تھی آپ کو نہیں ملے گی۔ 1000 والی فضیلت کہاں پر ہے؟ مسجد کے اندر ہے، خصوصاً اگر مسجد کے اندر جگہ خالی ہے اور اس کے باوجود آپ باہر پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی شخص کوشش کے اندر جانے کی، پہلے بھی آیا تھا لیکن آیا تو مسجد فل ہو چکی ہے، کہیں پر جگہ نہیں ہے، اب مجبوراً باہر اسے نماز پڑھنا پڑا، تو امید ہے انشاءاللہ اس کی نیت کی وجہ سے اسے اجر مل جائے۔ لیکن مسجد میں جگہ خالی ہے، پولیس والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اندر چلو اندر چلو، پھر بھی وہ بندہ باہر ہی پڑھے گا کیونکہ ہوٹل سے قریب ہے، نکلنے میں آسانی ہوگی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ وہاں نیکی کمانے کے لیے گئے ہیں، کوشش کریں جہاں سے آپ کو نیکی مل جائے اس کو غنیمت جانیں۔ ایسے چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد کرنا جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مفید نہیں ہے، اس سفر میں مناسب نہیں ہے۔ کتنی نمازیں وہاں پڑھنی ہے؟ مشہور ہے لوگوں میں کہ 40 نماز کے لیے ہمیں یہاں لایا گیا ہے، اور یہ جو ای والے ہوتے ہیں، حج مشن والے، وہ ترتیب بھی اسی طرح دیتے ہیں۔ 8 دن کے لیے مدینے کا ویزا نکالتے ہیں، ٹکٹ بھی اسی طرح ترتیب دیتے ہیں بس کی اور فلائٹ وغیرہ کی، جس سے لوگوں کو اور لگنے لگتا ہے کہ کچھ تو ہوگا، ورنہ 8 ہی دن کیوں رکھتے ہیں، 40 ہی نماز کے لیے کیوں تیار کرتے ہیں یہ شیڈول پورا۔ حقیقت میں ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ 40 نمازوں کی کوئی الگ سے فضیلت ہو۔ جتنی نمازیں آپ کو مل جائیں پڑھیں۔ یہاں تک کہ عجیب و غریب بعض قصے ہماری نظروں سے گزرے۔ اس 40 نماز کو مکمل کرنے کے لیے پہنچے ابھی مدینہ، اور بس سے سامان اتار کے نیچے رکھا گیا، اذان ہو گئی، وہیں پر سامان پھینک کر بھاگے مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد نبوی پہنچتے پہنچتے اقامت ہو گئی۔ یہ بندہ بلا وضو ہے، بلا وضو نماز پڑھ لیا تاکہ 40 مکمل ہو جائے۔ اب کہیں بلا وضو اس کی نماز ہوگی؟
بعض لوگوں کی 40 مکمل نہیں ہوئی ہے، 38 ہوئی ہے، 39 ہوئی ہے، اور اس سے پہلے مکہ کے لیے بس تیار ہے، جانا چاہتے ہیں بس والے۔ اب یہ حجاج اسٹرائک پر بیٹھ گئے روڈ پر، ہماری 40 مکمل نماز نہیں ہوئی ابھی تک، ہم تو نہیں جائیں گے، چاہے آپ چلے جائیں بس لے کر، جب تک 40 مکمل نہیں ہوگے ہم ہلیں گے نہیں، چاہے آپ فلائٹ مس کر دیں، چاہے آپ بس لے کر چلے جائیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم 40 مکمل کریں گے، اسی کے بعد جائیں گے۔ عجیب و غریب حالت دیکھنے کو ملتی ہے، یہ سب مناسب طریقے نہیں ہیں۔ 40 کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جتنی نمازیں مل جائے پڑھیں۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر بہت سارے دروس چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ عربی زبان سمجھتے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، نہیں سمجھتے تو آپ کی زبان میں بھی دروس چلتے رہتے ہیں، قرآن کے حلقے چلتے رہتے ہیں، اور جو مدرسین ہوتے ہیں وہ ہر زبان بولنے والے مدرسین پائے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ان ایام میں قرآن کے کسی حلقے میں شامل ہو جائیں، اور 7-8 دن کم از کم سورہ فاتحہ کی اگر تصحیح کر کے اصلاح کر کے آ جاتے ہیں، بہت بڑا آپ کا یہ انعام ہوگا کہ الحمدللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم نے اپنی سورہ فاتحہ کی تلاوت صحیح کر لی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بہت شاندار لائبریری ہے، اس لائبریری کی زیارت ضرور کریں۔ ہر زبان میں آپ کو کتاب ملے گی، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، بنگلہ میں، ہر زبان کے اندر۔ اصل تو عربی زبان کے اندر کتابیں ہیں، لیکن دوسری زبانوں کی کتابیں بھی موجود ہیں، تو اپنے اوقات کو ان چیزوں میں صرف کریں۔ بہت ساری جگہوں پر کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، حجاج کے لیے خصوصاً الگ الگ زبانوں میں، ان کتابوں کی لائن میں لگیں اور کتابوں کو حاصل کریں اور پڑھیں۔ اکثر و بیشتر حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہیں پر کھجور بٹ رہا ہے، کہیں پر پاؤ، کہیں پر جوس، کہیں پر اور کچھ، ان لائنوں میں ہمارے حجاج بہت نظر آتے ہیں، لیکن جہاں کتاب بٹ رہی ہو وہاں پر بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے آپ کو رکھیں تاکہ یہاں سے کچھ علم آپ کو مل جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی زیارت، یہ بھی مشروع ہے، یہ بھی جائز ہے۔ مسجد نبوی میں باب السلام سے آپ داخل ہوں گے اور سامنے بائیں طرف یہ 3 قبریں آپ کو ملیں گی۔ قبر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی قبر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر 2 قدم آگے بڑھتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، پھر 2 قدم آگے بڑھتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابتا، ان کے والد محترم کی قبر ہے اس لیے ابتا کہتے ہیں کہ والد محترم آپ پر سلام ہو۔ تو یہ الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انہی الفاظ میں سلام پڑھنا چاہیے۔ وہاں پر کوئی دعا مشروع نہیں ہے، وہ تلاوت کی جگہ نہیں ہے، دعا کی جگہ نہیں ہے۔ شرعی طور پر کوئی زیارت کرنا چاہے تو اسے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ سے پہلے وہ فارغ ہو جائے گا، لیکن بعض حجاج 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے تک اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہیں پر رہ جائیں گے، دوسروں کے لیے مصیبت بنتے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر یہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ شرعی زیارت کا وقت ختم ہو چکا، وہ عمل بھی بہت مختصر ہے۔ اب باقی جو اعمال وہاں انجام دیتے ہیں وہ سب کے سب غیر شرعی اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ بدعتی دعائیں ہوں، چاہے قبر رسول کو چھونے کی کوشش کرنا ہو، جالیوں کو چھونے کی کوشش کرنا ہو، ان سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہو، یا قبر کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ایک اور تنبیہ کہ صحابہ اکرام اور سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بار بار قبر رسول کی جا کر زیارت کی جائے۔ بعض حجاج 5 وقتہ نمازوں میں زیارت کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی قبر رسول کی زیارت، عصر کی نماز پھر قبر رسول کی زیارت، مغرب کی نماز پھر قبر رسول کی زیارت۔ یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا۔
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بنانا۔ اس کی ایک تفسیر سلف نے یہ کی ہے کہ بار بار میری قبر کی زیارت کے لیے مت آنا۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بار بار لوٹ کر آئے۔ تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، دوسری قبروں کی زیارت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لیکن اپنی قبر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بار بار اس طرح زیارت کرنے سے۔ اس لیے ایک مرتبہ، جو پہلی مرتبہ آپ پہنچے مدینہ، سلام پیش کریں، زیارت کر لیں، اس کے بعد آخری مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے یہ کہ جب مدینہ سے باہر نکلتے یا باہر سے مدینہ آتے، اس وقت بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے اور سلام پیش کرتے۔ حالانکہ صحابہ اکرام 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد نبوی آتے تھے، نماز پڑھتے چلے جاتے اپنے گھر، قبر رسول کی طرف نہیں آتے زیارت کے لیے۔ تو بس شروع میں اور آخر میں ایک مرتبہ زیارت کریں۔ ہم روزانہ وہیں جاتے تھے، وہیں پڑھتے رہتے تھے، لیکن الگ سے زیارت کے لیے کبھی نہیں جاتے تھے۔ ہاں، جس دن مدینے سے باہر جانا ہو یا باہر سے مدینہ ہم گئے، گھر آئے تھے چھٹی میں، پھر واپس گئے، اس وقت زیارت کرتے تھے۔ دوسری زیارت کی جگہ ہے مسجد قباء۔ جب مدینہ آپ پہنچ چکے ہیں تو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی کم از کم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو پیدل ہو یا سواری میں مسجد قباء کی زیارت کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی خصوصی فضیلت وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہر من بیتہ ثم اتی مسجد قباء وصلی فیہ رکعتین کان کعدل عمرہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو یہ عمرے کے برابر ہے۔ اس لیے مسجد قباء جس دن جائیں اپنے ہوٹل سے وضو کر کے نکلیں، ٹھیک ہے؟ اگر راستے میں وضو ٹوٹ جائے پھر بھی انشاءاللہ آپ اس فضیلت کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ آپ گھر سے وضو کر کے نکلے تھے۔ اگر راستے میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر اسی ٹوٹے ہوئے وضو سے نماز نہ پڑھیں، بلکہ وہاں جا کر وضو کریں دوبارہ اور پھر وضو کر کے نماز پڑھیں۔ چاہے آپ نفل پڑھیں چاہے فرض پڑھیں، ہر ایک کے لیے فضیلت ہے انشاءاللہ۔ یہ فضیلت صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کے لیے فضیلت ہے۔ اس طرح کی فضیلت والی حدیثوں کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ایک بندہ پیسہ خرچ کر کے، وقت صرف کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے اور مکمل عمرہ ادا کرتا ہے، اور دوسرا بندہ مدینے میں رہ رہا ہے، مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ حدیث میں تو کہا گیا کانا کعدل عمرہ، کہ اس کو عمرے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ فضیلت میں صرف ہے، پہلی بات ہے کہ صرف فضیلت میں ہے، واجب کو ساقط کرنے کے باب میں نہیں ہے یہ۔ یعنی کسی کے اوپر اگر عمرہ واجب ہو چکا ہے تو اسے عمرہ کرنا پڑے گا مکہ جا کر، اگر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کا عمرہ ساقط نہیں ہوگا، ابھی بھی اس پر باقی ہے عمرہ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری احادیث بھی ہیں، جیسے سورہ اخلاص اگر 3 مرتبہ پڑھے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن پڑھا۔ سورہ اخلاص کے بارے میں فضیلت آئی ہے قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ تو ایک بندہ صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور دوسرے نے مکمل قرآن کی تلاوت کی شروع سے لے کر بالکل آخر تک، کیا دونوں کی فضیلت برابر ہے؟ کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا کہ دونوں کی فضیلت برابر ہوگی۔ اس نے اتنی محنت کی اور اس نے صرف 2 منٹ کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، تو دونوں کی فضیلت برابر نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ جو گریڈ بڑھانے کا معاملہ ہے نیکیوں کا، یہ اصل عمل کے ساتھ ہے۔ جیسے ایک بندے نے پورے قرآن کی تلاوت کی، اسے اجر کتنا ملے گا؟ اخلاص کے اعتبار سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اور جس بندے نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اسے 1 مرتبہ اصل قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے گا۔ اس کے ساتھ گریڈ بڑھانے والا معاملہ نہیں ہوگا۔
اسی طرح عمرے والا معاملہ ہے. تو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. اس لیے وہاں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں. البتہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اس سے کی زیادہ ہے, 1000 کے برابر ہے, اور مسجد حرام میں 1,00,000 کے برابر ہے. تو اکثر و بیشتر نمازیں آپ مسجد نبوی کے اندر ہی پڑھنے کی کوشش کریں, لیکن مسجد قباء میں بھی دوسرے اوقات میں جا کر نماز پڑھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, اللہ کے رسول جاتے تھے. 2 قبریں ہیں, 2 قبرستان ہیں جہاں کی زیارت مشروع ہے. ایک ہے بقیع الغرقد کا قبرستان اور ایک ہے شہدائے احد کا قبرستان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبرستان کی زیارت کرتے تھے. اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد, اللہ کے رسول نے بقیع الغرقد والوں کے لیے خصوصی دعا کی ہے کہ اللہ بقیع الغرقد والوں کو تو معاف فرما دے. تو اس قبرستان میں دفن کی فضیلت بس یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک تو دعا کی کہ اللہ ان کو تو معاف فرما دے, اور دوسرا دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور روزانہ اس قبرستان کی زیارت ہوتی رہتی ہے. لوگ جا کر وہاں پر ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. دوسرے قبرستان میں مدفون لوگوں کو یہ سعادت نہیں مل پاتی کہ لوگ جا کر ان کی زیارت کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں, لیکن بقیع میں جو لوگ مدفون ہیں وہ لوگوں کی دعائیں پا رہے ہیں. کیسے آپ زیارت کریں؟ قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ نہیں ہے. وہاں عبرت حاصل کریں کہ میرا بھی آخری ٹھکانہ یہی ہے, میں بھی عنقریب یہیں آنے والا ہوں. جو دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے اس میں آپ یہی الفاظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون. ہم عنقریب تم سے ملنے والے ہیں, تمہارے ساتھ ہم یہاں پر ٹھکانہ بنانے والے ہیں, اور ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے دونوں کے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو اس میں قبر والے سے کچھ مانگنا نہیں ہے, بلکہ قبر والے کے لیے اللہ سے مانگنا. بعض لوگ جاتے ہیں اور وہاں قبر والوں سے فریاد رسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اولادیں طلب کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا طلب کرتے ہیں. بعض لوگ وہاں پر جا کر لیٹر دے کے آتے ہیں, یہاں تک کہ شادی کے کارڈ بھی دے کر آتے ہیں کہ میری فلاں تاریخ کو شادی, آپ حاضر ہوئیے گا. عجیب و غریب لوگوں کے عقائد ہیں, نظریات ہیں. موقع ملے تو وہیں پر نماز شروع کر دیتے ہیں, سجدے میں گر پڑتے ہیں. بعض لوگ چپکے سے مٹی اٹھا کر جیب میں رکھ لیتے ہیں, پتہ نہیں اسی کو خاک شفا کہتے ہیں یا کسی دوسرے کو, اللہ عالم. یہ تمام حرکتیں جائز نہیں ہیں, یا تو بدعت کے قبیل سے یا شرک کے قبیل سے ہیں. قبرستان بس عبرت کی جگہ ہے, وہاں سے عبرت پڑھیں اور پکڑیں, اور ان لوگوں کے لیے جو وہاں مدفون ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. یہی طریقہ آپ کا بقیع الغرقد کے قبرستان میں بھی ہونا چاہیے اور شہدائے احد کے قبرستان میں بھی ہونا چاہیے. باقی جو جگہیں ہیں مدینے کے اندر, جیسے مسجد قبلتین ہے, جیسے 7 مساجد ہے, 7 مسجدیں جہاں پر غزوہ خندق پیش آیا تھا, وہاں پر آپ کو ابھی 7 مسجدیں ملیں گی. ایک ہی مسجد بس پرانی ہے جسے جبل سلع پر بنایا گیا ہے, وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے کی نہیں, تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد. باقی تمام مسجدیں جو ہیں وہ بعد کے زمانے کی ہیں, اس لیے صرف ایک ہی مسجد کھلی ہوئی ہے ابھی, جو ابھی حال ہی میں بنی ہے, مسجد الخندق کے نام سے. باقی تمام مسجدوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر اتنی مسجدیں ہوں. بعض لوگ جاتے ہیں اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, پولیس والے روکتے ہیں, پھر بھی چپکے سے جا کر وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درست نہیں ہے طریقہ, ان مسجدوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بعض لوگ مسجد جمعہ جاتے ہیں, یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز چھوڑ کر اس مسجد میں جسے مسجد جمعہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے, اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس میں جمعہ کی نماز ادا کی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ادا کی تھی, لیکن پوری زندگی اللہ کے رسول نے کہاں ادا کی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر. اس کی فضیلت ہے, اس مسجد کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے.
اسی طرح کنووں کا معاملہ ہے، بہت سارے کنویں ایسے ہیں مدینے کے اندر جن کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، اب جائز ہے۔ بہت سارے باغات کا تذکرہ ہے، بہت سارے قلعوں کا تذکرہ ہے، کعب بن اشرف کا قلعہ ہے۔ اسی طرح جنگوں کی جو جگہیں ہیں جیسے غزوہ احد جہاں پیش آیا تھا، غزوہ خندق جہاں پیش آیا تھا، اسی طرح مدینے سے نکل کر بدر جہاں جنگ بدر ہوئی تھی، تو ان جگہوں کی زیارت کوئی کرنا چاہے جائز ہے، لیکن شروع میں جو ہم نے تنبیہ کی تھی کہ عبادت کے مقصد سے نہیں، بس دیکھنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، جیسے دوسرے ملکوں کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہ اسلامی تاریخ سے جڑی ہوئی جگہیں ہیں، تو ان جگہوں کی زیارت کوئی کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر کوئی جائے اور جنگ بدر کے موقع پر جا کر اس جگہ پر جا کر کہے کہ وہاں پر میں نماز پڑھوں گا، بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ تو مدینہ طیبہ ضرور جائیں، شرعی طور پر جو زیارت کے طریقے ہیں، جو آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھیں، ایک ایک منٹ کی حفاظت کریں، عبادت میں اسے صرف کریں، علم حاصل کرنے میں، نماز پڑھنے میں گزاریں، مارکیٹنگ میں اور دوسرے لا یعنی کاموں میں اپنے قیمتی اوقات کو برباد نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ سفر مبارک بنائے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کو حاصل کر سکیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو بالکل جس طرح آپ پہلے دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے اسی طرح اللہ رب العالمین آپ کو بنا دے۔ اللہ رب العالمین آپ کے حج کو قبول فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔